सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। एक दिन हज़रत मालिक इब्ने दिनार रदियल्लाहु ताला अन्हु एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरते हुए आपने देखा एक छोटा सा बच्चा है, वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था, लकड़ियाँ जमा कर रहा था और लकड़ियाँ जमा करता था और रोता था, लकड़ियाँ जमा करता था और रोता था। मालिक इब्ने दिनार ने देखा उसको, दिल में ख्याल आया, मालिक ये बच्चे को सलाम करो, ये बच्चे को सलाम करो। दूसरा ख्याल आया, छोड़ यार बच्चा ही तो है। पहला ख्याल है बच्चे को सलाम करो, दूसरा ख्याल है छोड़ यार बच्चा ही तो है। आगे बढ़ गए, आगे बढ़े, फिर ख्याल आया मालिक जब अल्लाह के रसूल कायदुल मुरसलीन अल्लाह के हबीब जिनकी रज़ा खुदा चाहता है, जिनकी रज़ा खुदा चाहता है, जिसका मर्तबा ये है कि जिब्रील अमीन के सर के ताज के मोती, तवज्जो, जिसका मर्तबा ये है कि जिब्रील अमीन के सर के ताज के मोती जिसके तलवों को सजदा करते हों। मुश्किल हो गई ना, आसान करते। इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर। एड़िया सिदरा की जमीन को जो अपने तलवों से रौंदता है, समझाने के लिए, सिदरा की जमीन को जो अपने तलवों से रौंदता है, उसका तलवा कितना मोतबर, कितना अजीम होगा। जिसका तलवा बेमिसाल, उसका सर कितना शान वाला होगा। लेकिन फरिश्ते जिस्म जिस्मानियात से पाक है, लेकिन समझाने के लिए उसका सर कितना अजीम होगा, उसके सर का ताज कितना अजीम होगा, सर के ताज के मोती कितने अजीम होंगे। लेकिन जिब्रील अमीन के सर पे जो ताज है, उस ताज के मोती मुस्तफा जाने रहमत के तलवों को सजदा करते हैं। तो मेरे नबी के तलवों की ये शान है, तो मुस्तफा जाने रहमत के वजूद की शान। नारे तकबीर, नारे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर। एड़िया जिसके तलवों को जिब्रील के सर के ताज के मोती सजदा करते हैं। ऐ मालिक बिन दिनार, जब वो छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते थे, तू कौन है जिसके उम्मती होने की दुआ अंबिया करते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को सलाम। मदीने मुनव्वरा के मेरे नबी छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते। अरे नबी सलाम करे बच्चों को और तू अकड़े, बच्चा ही तो है, बच्चा ही तो है। नहीं नहीं, नबी ने बच्चों को सलाम किया, मैंने भी करना है। पलटे मालिक बिन दिनार, अस्सलामु अलैकुम या सबी, ए बच्चे सलाम। बच्चे ने सर उठाया, रोते हुए कहा वालेकुम अस्सलाम या मालिक इब्ने दिनार। ओहो, यहाँ क्या नाम भी, बाप का नाम भी। मालिक बिन दिनार के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ए बच्चे, तू मेरा नाम भी जानता है, मेरे बाप का नाम भी जानता है, जबकि तेरी मेरी मुलाकात पहली है। उसने कहा ए मालिक, आलम अरवा में तुम और हम करीब करीब थे, तुम हमें भूल गए, हमने तुम्हें याद रखा। बच्चा कह रहा है, मुझे इस पर बड़ा रोना आता है कभी कभी। हमारे बच्चे ऐसे थे जो आलम अरवा की इस तरह बातें करते थे। अब तो बड़ी माजरत के साथ खानका में भी ये बात नहीं हो पाती ना। कहाँ वो बच्चे, बच्चे इस तरह के, अपने बच्चे ऐसे थे ना, तब कायनात पे इस्लाम का परचम ले रहा है। अब तो बच्चे गेम खेल रहे हैं मोबाइल पर, अब तो बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, अब तो बच्चे माँ की गोद में बैठकर सीरियल देख रहे हैं। बिगाड़ ऐसे थोड़ी होता है।
تو اس بچے نے کہا مالک، اے مالک بن دینار، عالم ارواح میں ہم ساتھ ساتھ تھے، تو بھول گیا، ہم نے یاد رکھا۔ اس نے کہا بچے تو بڑی معرفت کی باتیں کرتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کر دیا، یہ لکڑیاں تجھے جمع کرنے بھیج دی۔ بچے نے کہا میرے ماں باپ سے بدگمانی نہ کرو، میرے ماں باپ سے بڑے اچھے ہیں میرے بھائی ماں باپ اچھے ہوتے تبھی تو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے، ماں باپ ایسے ہیں تو اولاد بھی ایسے ہیں۔ ہمارے صوفیہ نے فرمایا وہ کسی معمولی گھر کا بچہ نہیں تھا، وہ کسی معمولی گھر کا بچہ نہیں تھا، جو خاندان کربلا میں لوٹا ہے اسی خاندان کا وہ بچہ تھا، جن کے بارے میں اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو وہ بچہ وہ نور کا بچہ ایسے نورانی بات کر رہا تھا، تو کہا کہ میرے ماں باپ سے بدگمانی مت کر، میرے ماں باپ بڑے اچھے ہیں۔ تو کہا لکڑیاں جمع کرتے ہوئے تجھے روتے دیکھ کر میرا خیال ہوتا ہے کہ تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کیا۔ کہا نہیں، لکڑیوں کے کام سے میں نہیں روتا، یہ کام تو میں نے خود اپنے ذمے پہ لیا ماں باپ کی مدد کے لیے۔ رونا اس پر ہے کہ جب میں یہ لکڑیاں جمع کر کے گھر لے جاتا ہوں تو میری ماں جب بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے تو ان چھوٹی لکڑیوں کا سہارا لیتی ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں، یہ یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب بڑے بڑے لوگ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے اور جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے چھوٹوں کی ضرورت پڑے گی، جیسے میری ماں چھوٹی لکڑیوں سے بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے، تو بڑے جہنمیوں کو جب چھوٹے جہنمیوں سے جلایا جائے گا تو کہیں مجھ جیسوں کو نہ ڈال دیا جائے جہنم میں۔ اسی لیے میں رو رہا ہوں، میرا رونا کام کی وجہ سے نہیں ہے، میرا رونا آخرت کو یاد کر کے ہے۔ حیرت ہے بچے آخرت کو یاد کر کے یوں روتے تھے، اور آج تو جوانوں کو بھی رونا نہیں آتا۔ 500 کی نوٹ گم ہوئی تو روتے ہوئے دیکھا گیا، انگوٹھی گم ہوئی تو روتے ہوئے دیکھا گیا، ہاں کسی دوست سے دوستی ٹوٹ گئی تو روتے ہوئے دیکھا گیا۔ کبھی فجر کی نماز چھوٹنے پر بھی ہم نے رویا، کبھی نماز چھوٹنے پہ بھی، اور اللہ اکبر کسی دوست کی جدائی اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا فجر کی ایک وقت کی نماز چھوٹ جانا نقصان دہ ہے۔ اس لیے کہ ایک نماز جو وقت پر آپ نے نہیں پڑھی ہے، ساری زندگی اس کے بدلے نماز پڑھتے رہیے، آپ اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے، وہ فضیلت آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ پوری زندگی کی عبادتیں، ایک فرض جو وقت پہ ادا کی جاتی ہے، وقت پہ فرض کا ادا کیا جانا بڑی شان رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فجر کے پہلے کی 2 سنتیں یہ پوری کائنات کی دولت سے بڑھ کر کے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اس بچے نے کہا کہ میں جہنم کا تصور کر کے رو رہا ہوں۔ سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، غور تو کرو کہ یہ کوئی کہانی قصہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ جہنم کو بھڑکائے گا۔ قرآن کہتا ہے نا، کہانی قصہ نہیں، قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بولو رات کی تنہائیوں میں پاپ کرنے سے پہلے کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالے گا؟ ایک بزرگ کہتے ہیں اگر مجھے گرم پانی کے عذاب سے بھی ڈرایا جاتا تو میرا کام تھا کہ میں روتا رہوں، اس لیے کہ گھر کے چولہے پر جو پانی گرم ہوتا ہے جب میں اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کے شعلوں کو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ سوچو میرے بھائیوں، دنیا کے امتحان میں اگر کوئی ناکام ہو جائے پھر بار بار وہ محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، اللہ کے امتحان میں کوئی ناکام ہو جائے پھر وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو میرے عزیزوں، سود کھانے والوں، لڑکیوں پہ تکنے والوں، لڑکیوں کو بد نظری کے ساتھ تکنے والوں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، نکڑوں پہ بیٹھ کے راتوں کو ضائع کرنے والوں۔ کسی نے کہا تھا کہ ہر سیکنڈ اپنی زندگی کا پہلا اور آخری سیکنڈ ہے، یہ جو سیکنڈ گزر رہا ہے نا، یہ جو رات گزر رہی ہے، یہ وقت گزر رہا ہے، یہ منٹ گزر رہا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں آخری 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 کیا؟ ہر چیز تو ہماری پہلی اور آخری ہے۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر آج دن کیا تھا؟ منگل کا دن تھا، تاریخ کیا تھی؟ 19 تاریخ تھی، اور مہینہ کون سا تھا جی؟ نومبر کا مہینہ، 19 تاریخ اور 2019۔ اب آگے 19 نومبر 2019 ہماری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ ہماری زندگی کا ہر دن وہ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے، ہماری زندگی کا ہر سیکنڈ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے،
ہماری زندگی کا ہر منٹ پہلا بھی ہے اور آخری بھی ہے. ہمیں دوبارہ کوئی منٹ نہیں ملنا. لوگ کہتے ہیں زندگی ملی. ارے زندگی کیا ملی؟ جو زندگی کا دن گزرا وہ اب نہیں ملے گا واپس. اس لیے جس کام کو آپ نے پہلی اور آخری مرتبہ کرنا ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں ایک تیر دے دیا جائے، میرے جوانوں، موبائل کے نشے میں گم ہونے والوں، شراب کے نشے میں زندگیوں کو تباہ کرنے والوں، نفس کے نشے میں زندگیوں کو ضائع کرنے والوں، حرام کاموں میں اپنی زندگیوں کو ضائع کرنے والوں، ایک تیر تمہیں دے دیا جائے اور کہنے والا کہے یہ تیر چلا پہلی اور آخری مرتبہ، بس یہ تیر کے چلنے سے، اس کے نشانے پہ لگنے سے تیری کامیابی ہے اور اس کے نشانے کے چکنے سے تیری ناکامی ہے. دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچنا، وہ تیر کتنی احتیاط سے چلاؤ گے، کتنی بار سوچو گے چھوڑنے سے پہلے. ہاتھ تھر تھرائیں گے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائے گی، آنکھیں تن جائے گی، پیروں کے اندر کپ کپی آ جائے گی. کیوں؟ یہی تیر نشانے پہ لگے گا کامیاب ورنہ ناکام. کتنا نادان ہے انسان. انسان کا دیا ہوا ایک تیر نشانے پہ لگنے پہ تیری ناکامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے. اللہ نے ہم سب کو ایک تیر دیا ہے، اسے زندگی کہتے ہیں. ایک تیر قدرت نے دی ہے، اسے زندگی کہتے ہیں. کوئی خطیب نہیں بول رہا ہے، درد دل کے ساتھ ایک فقیر کی فغاں ہے، ایک فقیر کی آہ ہے. اسے محسوس کر لو دھیان سے. قدرت نے ایک تیر دیا ہے، اسے نشانے پہ لگانا تو تو کامیاب ہے، نہیں لگا نشانے پر تو تو ناکام ہے. اب یہ تیر تم چلا رہے ہو، اسے شراب کے اڈے پہ لگا دو گے، نشانہ چوک گیا. زنا کے اڈے پہ لگا دو گے، نشانہ چوک گیا. زنا کے اڈے پہ لگا دو گے، نشانہ چوک گیا. حرام کھانے پہ لگا دو گے، نشانہ چوک گیا. لیکن یہ زندگی کا تیر اگر عشق رسول کی سید میں گیا، عبادت کی سید میں گیا، ریاضت کی سید میں گیا، نفس کی مخالفت کی سید میں گیا، تو اللہ تمہیں جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوس عطا فرمائے گا. مزے لوٹنے، مزے ہی لوٹنے. جنت میں کوئی عبادت نہیں کرنا، جنت میں کوئی سونا نہیں، نیند نہیں، عبادت نہیں، کچھ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، بیماری نہیں، ٹینشن نہیں. الا قیلا سلاما سلاما. عیش کرو، وہاں سلامتی سلامتی ہے. جو چاہو، جتنی چاہو بیویوں سے نکاح کرو، جتنی چاہے حوریں، جتنے چاہے پھل، جتنے چاہے فروٹ، جہاں چاہو آؤ، جہاں چاہو جاؤ، جتنے چاہے کپڑے پہنو، جو چاہو کرو. جنت کہتی ہے اس کو جو چاہو کرو، کوئی پابندی نہیں. جو چاہو پیو، جو چاہو کھاؤ. یہ غالب کی طرح نہیں کہہ رہا ہوں کہ دل کو بہلانے کے لیے. غالب یہ خیال، یہ دل کو بہلانے کی باتیں نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. کیونکہ جنت میں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. تو یہ تیر نشانے پہ ایک ہی تیر دیا جسے زندگی کہتے ہیں. اس کو صحیح نشانے پہ لگا دو. آج سے پہلے اگر اسے کہیں غلط جگہ استعمال کیا تو توبہ کر لو، پلٹو. اللہ نے پلٹنے کی راہیں دی ہے. پلٹو، ففروا الی اللہ. کہاں جا رہے ہو؟ پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. گناہوں سے توبہ کرو. توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہے. ہر دربار، ہر عدالت ایسی عدالت ہے کہ جہاں اعتراف جرم کر لو تو سزا دی جاتی ہے. میرے اللہ کی عدالت ایسی ہے کہ اعتراف جرم کر لو تو ان اللہ یحب التوابین کہہ کر محبوب بنا دیا جاتا ہے اور معاف بھی کر دیا جاتا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اس تیر کا صحیح استعمال کرو ورنہ پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے. پچھتانا کام نہیں آئے گا. اپنی جوانی کو مت ضائع کرو، اپنی زندگی کو مت ضائع کرو. تو عرض کرنے چلا تھا، بات دور نکل گئی کہ اس بچے نے کہا اے مالک ابن دینار، اے مالک الدینار، میری ماں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہے، اس سے میں سوچتا ہوں ہم جیسے بچوں کو بھی کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. تو اب مالک بن دینار نے کہا بچے تو باتیں بڑی اعلیٰ سطح کی کرتا ہے، میرا ایک سوال ہے. اصل اب بات آتی ہے، اسی پہ بات مکمل ہوتی ہے. مالک بن دینار نے کہا بچے میرا ایک سوال ہے،
जिस सवाल का जवाब मैंने बड़े बड़े असातिज़ा से भी नहीं सुना, बड़े बड़े फ़ुक़हा मुहद्दिस अहले इल्म से मैंने इस सवाल को रखा, किसी ने इसका जवाब मुझे मुतमईन नहीं किया देकर। मुझे जवाब दे, नफ्स में और कल्ब में, नफ्स में और दिल में फ़र्क क्या है? तो जब बात इतनी आला दर्जे की करता है, नफ्स किसे कहते हैं और दिल किसे कहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? उस बच्चे ने कहा, मालिक जब तुम्हें ख्याल आया था कि इस बच्चे को सलाम करना है, जब ख्याल आया था इस बच्चे को सलाम करना है, वो तुम्हारे दिल की आवाज़ थी। और जिसने कहा बच्चा ही तो है, जिसने रोक दिया था वो तुम्हारे नफ्स की आवाज़ थी। फिर तुम्हें ख्याल आया जब हुजूर बच्चों को सलाम करते हैं तो मैं कौन हूँ, ये आवाज़ तुम्हारे दिल की थी। मतलब ये है कि दिल की आवाज़ हमेशा नेकी की होती है और नफ्स की आवाज़ हमेशा गुनाह की होती है।